Allahu Akbar. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोमिनून एक मक्की सूरह है। इसमें 118 आयात हैं। मक्की सूरतों का अमूमी मौजू तौहीद, रिसालत और आखरत होता है। यानी मक्की सूरतों में उन कौमों का तज़किरा किया जाता है जो एक अल्लाह पर ईमान लाती हैं, रसूलों की इताअत करती हैं और आखरत की तैयारी करती हैं, तो फिर वो कामयाब हो जाती हैं। लेकिन इनके साथ साथ उन कौमों के बुरे अंजाम का तज़किरा भी किया जाता है जिन्होंने शिर्क किया, रसूलों का इनकार किया और आखरत को झुटलाया, और उसके बाद वो अपने बुरे अंजाम को पहुंचती हैं। कुरान में कई जगह मुसलमानों को कामयाबी और फलाह की खुशखबरी सुनाई गई है, और ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और फिर नेक अमल किए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से ईमान और अमल साले का मुतालबा किया। इस सूरह की इब्तदा उन लोगों के तस्करे से होती है जो ईमान लाते हैं और अच्छे अमाल करते हैं, जिसके नतीजे में वो कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ साथ तारीख के कुछ वाक़यात भी सुनाए गए हैं जिनका मकसद ये बताना है कि वो क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से आखिरत में कुछ लोग नाकाम ठहरे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने इक़्तिदार और ताकत को साबित करने के लिए इंसानों को सूरज, चांद, इंसानी जिस्म और इस तरह हर तरफ बिखरी हुई निशानियां दिखाईं, ताकि वो सोचें कि इस अजीम कायनात के बनाने का मकसद क्या है और इस ज़मीन पर इंसानी वजूद की क्या ज़रूरत है। इस बात का तज़किरा इस गर्ज से किया गया ताकि इंसानों की समझ में आए कि इतने बड़े और इतने हसास निज़ाम में मेरा वजूद किस इम्तहान की गर्ज से बनाया गया, और क्या मैं उस इम्तहान में कामयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ। कामयाबी के लिए सूरह मोमिनून में फलाह का लफ्ज़ आया, जिसके माने हैं ऐसी कामयाबी जिसके बाद कभी कोई खौफ या ख़तरा नहीं होगा। अरबी ज़बान में फलाह किसान को कहते हैं। पौधा लगाने से पहले किसान अपने दिल में इसका इरादा करता है। उसके बाद अच्छी ज़मीन और अच्छे बीज का इंतखाब करता है, ज़मीन की सफाई करता है, उसे नरम करता है, फिर उसमें बीज डालता है। उसके बाद पौधे की नशोनुमा के लिए पानी और खाद वगैरह का इंतज़ाम करता है। जब कोपल निकल आए तो उसके बाद मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए पूरे इंतज़ामात करता है, और उस वक्त तक पौधे की निगहदाश्त करता रहता है जब तक फल ना निकल आए। इस मेहनत के बाद जब वो अपने फल को पाता है तो अब इस मेहनत के अजर को कोई उससे छीन नहीं सकता। मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि भरपूर मेहनत के बाद जो अजर उसे मिलता है, अब उसका अजर उससे वापस नहीं लिया जा सकता। फलाह के माने ऐसे ही कामयाबी के होते हैं जिसमें काम करने वाले की अच्छी नीयत, मेहनत और मुसलसल कोशिश शामिल होती है। इसीलिए जब एक मोमिन इस दुनिया में कोशिशें करने के बाद कामयाब होकर जन्नत में चला जाएगा, तो उसके बाद उसे कोई ऐसा ख़तरा ना होगा कि कोई उससे उसकी कामयाबी को छीन ले। इसीलिए कुरानी ज़बान में फ़लाह का लफ्ज़ सिर्फ़ आखिरत की कामयाबी के लिए आया है। फ़लाह पाने वालों की सिफ़ात का तज़किरा सूरह मोमिनून की पहली 11 आयात में नुकात की शक्ल में आया। सबसे पहली सिफ़त ये बताई गई कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू के माने होते हैं अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज़ और कमतर समझना और झुका देना। इसके एक माने तो ये है कि हालत नमाज में इंसान अपनी नज़रों को झुकाए रखे, आजिज़ी से क़िबला रुख खड़ा रहे, सुकून की हालत में रहे और इधर उधर ना देखे। लेकिन साथ ही साथ जिस वक्त बंदे की नज़र, कमर और सर झुके तो उसका दिल, अक्ल और रूह को भी झुक जाना चाहिए। यानी कि सिर्फ उसका ज़ाहिर ही नहीं, उसके बातिन को भी झुकना चाहिए। वो सिर्फ रुकू, सजदे और क़याम ना करे, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी भरपूर इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के अहकामात के आगे झुके। और जाहिर है कि जिस शख्स में ये सिफ़ात होंगी वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर फलाह पाएगा। फलाह पाने वालों की दूसरी सिफ़त यह है कि वो लग़वियात से दूर रहते हैं। लग़व उन कामों को कहते हैं जिनकी कसरत से वक्त ज़ाया होता है, चाहे वो काम हलाल ही क्यों ना हो, या फिर इंसान इन कामों में मशगूल होकर उन ज़रूरी काम को भूल जाता है जो उसकी ज़िंदगी का असल मकसद है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इस ज़मीन पर अपनी इबादत के लिए भेजा और यहाँ का इंतज़ाम चलाने की जिम्मेदारी दी। लेकिन अगर इंसान अपने रोज़मर्रा के कामों में इस कदर मशगूल हो जाए कि दिन का या उम्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उन्हीं की नज़र हो जाए और वो अपने तख्लीक के मकसद को भूल जाएं, तो ये ज़रूरी काम भी लग़्व बन जाते हैं। मसलन कपड़े बनाना, सिलाइयाँ करना, बाज़ार जाना, खाने पकाना, घर सजाना वगैरह।
ان سب کاموں میں سے کوئی کام بھی حرام نہیں، لیکن اگر یہ کام حد سے بڑھ جائیں تو نہ صرف جسمانی بلکہ مالی اور ذہنی تھکن کا باعث بھی بنتے ہیں، اور انسان اپنے وہ کام نہیں کر پاتا جن کا سوال اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے کرے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان لغویات کی وجہ سے کہیں ہماری آخرت کی فلاح متاثر تو نہیں ہو رہی۔ فلاح پانے والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے لفظ سے دو معنی مراد لیے گئے۔ ایک تو وہ زکوٰۃ جو ہر مسلمان صاحب نصاب شخص سال میں 2.5% ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ایک اور معنی بھی بتائے گئے، اور وہ یہ کہ انسان تزکیہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی اچھائیوں اور برائیوں کو الگ کرنا۔ فلاح پانے والے لوگ اپنی عادتوں، کاموں اور ماحول کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مسلسل کام ہے جو ہر وقت انسان کو محتاط اور چوکنا رکھتا ہے۔ تزکیے کا خواہش مند انسان کبھی بھی ایک بے سوچی سمجھی اور غیر محتاط زندگی نہیں گزار سکتا، اور اس کی یہی کوششیں اس کو فلاح سے ہمکنار کرتی ہیں۔ فلاح پانے والے افراد کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن دنیا کا ہر کامیاب شخص اپنے آپ پر اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ ضبط نفس انسان کو ایک ایسی اندرونی طاقت عطا کرتا ہے جس کے بعد اس کے لیے اپنے ماحول کے بیرونی اثرات کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا مشکل نہیں رہتا۔ لیکن اسلام تربیت اور تزکیے کے نام پر مسلمانوں سے بے جا مطالبات نہیں کرتا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ جب وہ انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر خواہشات پر قابو پانے کی طاقت ہونی چاہیے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اسلام انسانی زندگی کو بے لذت اور بے کیف دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسانوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز دائرے عطا کیے گئے، اور ان حدوں کے اندر رہ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا تقوی اور پاکیزگی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے اکثر مذاہب اپنے پیروکاروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی جائز خواہشات اور لذتوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں یا تو لوگ گھبرا کر مذہب چھوڑ دیتے ہیں، یا خواہشات کے آگے کمزور پڑ کر گناہ کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور گناہ کا رجحان بڑھتا ہے۔ اسلام نے معاشرے کی بقا اور انسانوں کی نسل کو بڑھانے اور ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کرنے کے لیے، اور انسانوں کی نفسانی، روحانی اور جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کو فروغ دیا، تاکہ ہر شخص اپنے گھر میں خوش رہے، پرسکون رہے، اور پھر اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور معاشرہ برائیوں اور بے حیائیوں سے بچا رہے۔ انسانوں کے اس خوشگوار معاشرے میں رہنے والے مومنون کی اگلی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ با اعتبار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بھی صلاحیتیں، قوت، مال و دولت، وقت، صحت یا ذمہ داریاں عطا کی ہیں، وہ سب انسانوں کے پاس امانت ہیں۔ ایک مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو واپس بلائے گا اور ان تمام نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اس حساب کتاب کی تیاری اس دنیا میں کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہترین استعمال کرتا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کی روحوں سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں۔ اور یہ اقرار انسانوں کے اوپر ایک امانت اور ایک وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ان کے لیے ضروری۔ اس امانت کے علاوہ انسانوں سے بہت سے وعدے کرتے ہیں، مثلاً نکاح، نوکری، مکان کا کرایہ، قرضے کا لین دین وغیرہ۔ جس معاشرے میں لوگ اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، اس معاشرے میں مذہب اور خاندان کی بنیادیں بھی مضبوط رہتی ہیں اور انسان بھی پرسکون رہتے ہیں۔ ان ساری صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر نماز کا تذکرہ کیا، لیکن اس بار خشوع کے بجائے نماز کی حفاظت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خشوع نماز کی روح ہے۔ جب انسان کی روح، عقل اور جسم اللہ کے آگے جھک جائے تو یقیناً وہ ایک بہترین حالت میں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ خشوع عارضی ہو اور نماز کے ساتھ ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی نماز ختم ہوتے ہی انسان کی مرضی، خواہشات اور نفس اس پر غالب آ جائے تو پھر ایسے شخص کی فلاح ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد دراصل انہیں اپنے اس حال کی حفاظت کرنی چاہیے
جس حال میں وہ اللہ کے آگے جھکتے اور اس کی بات مانتے تھے۔ ایسا کرنے والے لوگ ہی وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی۔ کامیابی کا یہ تذکرہ ان لوگوں کے لیے تو بہت امید افزا ہے جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، مگر وہ لوگ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور اپنے وجود کی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی یا ان کے نفس کی بہت سی نشانیاں دکھائیں اور بار بار سمجھایا کہ وہ غور کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر تخلیق کیا۔ ایک پانی کی بوند کا ہڈی اور گوشت پوست میں ڈھلنا اور پھر اٹھ کھڑا ہونا، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہے؟ اسی طرح بارش کا برسنا، اس بارش کی وجہ سے زمین سے سبزے کا اگنا، جانوروں کا اس سبزے کو کھانا اور دودھ دینا، زمین سے پھلوں کا نکلنا، ان پھلوں سے تیل نکلنا، انسانوں کا جانوروں پر سوار ہونا، پانی کے سفر کے لیے سمندروں کے اوپر کشتیوں کا ہموار ہو جانا، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا؟ کیا یہ سب کچھ بیکار ہے؟ اور وہ تمام قوانین جن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا سب کچھ بلا وجہ ہے؟ کیا انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کھائے پیے، گھر بنائے، گھر سجائے، کپڑے بنائے، دعوتیں کرے، پیسہ کمائے، گھومے پھرے اور مر جائے؟ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم کا تذکرہ کیا، مثلاً فزکس، کیمسٹری، زولوجی، باٹنی، فوڈ سائنس اور واٹر سائیکل وغیرہ، اور ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں سے سوال کیا جائے کہ کیا یہ سارا قانون یوں ہی وجود میں آ گیا؟ اس سوال پر غور کرنے اور ان علوم پر غور کرنے سے انسان ضرور اس نتیجے کو پہنچتا ہے کہ اگر پوری کائنات اتنے اہم کاموں میں لگی ہوئی ہے تو پھر میرا وجود کیا صرف بیکار اور لغویات میں مشغول رہنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت گمراہی کے اسی راستے پر چلتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کا وجود اس دنیا میں کسی مقصد کے بغیر پیدا کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے 950 سالوں تک اپنی قوم کو حق کا پیغام دیا، جس کی جواب میں اس قوم نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی جنون لاحق ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان قوموں نے بھی یہی کہہ کے انکار کر دیا اور آخر کار تباہ ہو گئے۔ ان تباہ ہونے والی قوموں میں قدر مشترک یہی تھی کہ وہ زندگی کو کھانے پینے اور مزے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا بہت ضروری ہے، لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کا مقصد بھی بتا دیا کہ کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، یعنی دنیا کے ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ ان کے درست استعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانے کا مقصد جسم کو طاقت فراہم کرنا ہے تاکہ طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ جسم اچھے کام کرنے کے قابل ہو۔ قرآن بار بار انسانی مقصد حیات کو مختلف الفاظ میں واضح کرتا رہتا ہے، لیکن نہ ماننے والے لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر انہیں کچھ نعمتیں ملی ہیں تو وہ عیش و آرام کرنے کے لیے ملی ہیں، اور اگر انہیں وہ نعمتیں نہیں ملی تو وہ محنت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اس عیش و آرام کو حاصل کر لیں جو ان کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بھی یہی سوال کیا ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال و اولاد انہیں دیا جا رہا ہے کیا وہ بھلائیاں ہیں؟ پھر خود ہی جواب بھی دیا گیا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ انہیں اس معاملے کا شعور نہیں، یعنی کہ انسان نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ ایک امتحان ہے، اصل بات تو نتیجے کے دن پتہ چلے گی۔ ان نہ جاننے والے لوگوں کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ وہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر نیکی قبول نہ ہوئی تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے وہ بھلائیوں میں آگے سے آگے نکلنے کے خواہاں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی پیش نظر آخرت کی کامیابی سب سے اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور اس کو جائز بنانے کا ایک طریقہ انسانوں نے یہ بھی ایجاد کیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، پھر ان بتوں کے نام رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہانیاں گھڑتے ہیں، ان سے کچھ رسومات وابستہ کرتے ہیں اور ان رسومات کو پورا کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ انہیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور مذہب کا نام اور ادارہ بھی زندہ رہتا ہے اور ان کی اپنی ساکھ بھی برقرار رہتی ہے۔ شرک ایک ظلم عظیم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دوسرے خدا جوڑنے والوں کو مشرک کہا اور شرک کے رد کی ایک عقلی دلیل دی اور ان سے سوال کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک سے زیادہ خدا ہوں، کیونکہ خدا وہ ذات ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل ملکیت اور اقتدار ہوتا ہے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا اکیلا خالق ہوتا ہے، اس کا علم مکمل ہوتا ہے، اسی لیے جب وہ اپنے علم کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ اس کو فیصلہ کرتے وقت کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے فیصلے کو کسی نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عقل کی اس دلیل کے باوجود لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے دعوت دینے کا حکم دیا، لیکن اصول یہ بتایا گیا کہ برائیوں کو اس طرح سے دور کیا جائے جو بہترین ہو، اور بہترین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کے نتیجے میں بھلائیاں پیدا ہوں۔ لیکن شیطان انسانوں کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان بھلائی کے کام بہترین طریقے سے کریں، اسی لیے وہ انسانوں کے دلوں میں برائی ڈالتا ہے تاکہ معاشرے کا سکون اور اعتبار ختم ہو جائے اور انسان تنہا اور بے سکون رہ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے آخر میں ایک خصوصی دعا سکھائی کہ اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ رب میں تو اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اگر انسان شیطان کی اکساہٹوں سے نہ بچ سکیں اور اس کی چالوں کا شکار ہو جائیں تو گمراہ ہو جائیں گے اور آخرت میں سزاوار ہوں گے۔ اسی لیے سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ناکامی کی زندگی اور آخرت کی تباہی سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم سب اللہ سے دعا مانگیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allah